अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। रहेगा तो तू कुत्ते का कुत्ता ही। ये आवाज़ फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाले एक मुलाजिम लड़के की थी। उसके लहजे में मेरे लिए तमस्खुर था। मैं भी कल रात एक इंसान था और तेरी इसी दुकान के करीब से कई बार गुजरा हूँ। मैंने वो तमाशा भी देखा था जब एक शोकेस का कांच तेरी गलती से चटक कर रह गया था और तुझे इस दुकान के मालिक ने कुत्ते की तरह मारा था, लेकिन फिर भी तू उसके आगे अपने हाथ जोड़े कुत्ते की तरह उसके कदमों से लिपटा उसके पीछे पीछे दुम हिलाए फिरे जा रहा था। मुझे कुत्ता कहने वाले अपना कुत्तापन इतनी जल्दी भूल गया। मैंने गुस्से और नफरत की ज्यादती के बाइस उस पर भौंकना शुरू कर दिया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरी जानिब उछाल दिया, लेकिन मैंने उसके पत्थर की जद में आने से कबल ही मैंने वहां से राह फरार इख्तियार कर ली। उस खबीस का कहकहा दूर तक मुझे सुनाई देता रहा। अगरचे मेरा वजूद एक कुत्ते के वजूद में ढल चुका था, लेकिन मेरी सोचें, महसूसात और मेरे जज्बात और ख्यालात उस वक्त इंसानों जैसे ही थे। अपने मोहल्ले में दाखिल होते ही मेरी निगाहें इंसान के हुजूम पर जा ठहरी। मैं भी हालात का जायजा लेने के लिए उनके करीब जा खड़ा हुआ। वो किसी गैर अहम बात पर एक दूसरे को बातें सुना रहे थे। बातों ही बातों में गुस्से की आग कुछ और भड़क उठी। वो शराफत की जुबान तर्क करके गाली गलौज पर उतर आए थे। एक दूसरे की माँ बहनों को 50 लोगों के दरमियान बरहाना करने लगे। माँ बहनों की नाकाबिले बयान गालियां बकने लगे। चूंकि दोनों ही झगड़े वाले इंसान यानी गैरतमंद भी थे, इसलिए अपनी माँ बहनों की गालियां बर्दाश्त ना करके एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। अब वो दोनों इंसान होने के बावजूद आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। मैंने गौर से उनकी शक्लें देखी तो वो मुझे सचमुच के कुत्ते ही दिखाई देने लगे थे। उनका एक दूसरे पर कुत्तों की मानिंद गुर्राना, आंखें लाल कर देना, कानों की लो तक बाँछों का खिल जाना और मुंह से झाग उड़ाना। उफ खुदाया, अगर गुस्से की हालत में इंसान जानवर दिखाई देने लगे या जानवर बन जाए तो उसे अशरफुल मखलूकात कहलाने का कोई हक नहीं। अब बस करो कुत्ते कहीं के, अपने इंसान होने का ही एहसास कर लो। मैंने निहायत बेखौफी से बाआवाज़ बुलंद अपनी राय से नवाजा। मेरी इस बेखौफी की वजह जाहिर है सिर्फ यही थी कि मेरे ये ख्यालात सिर्फ मेरी ही समझ में आ सकते थे। इंसानों के कान तो सिर्फ मेरी भौ भौ सुन रहे थे, जो उनके लिए कोई अहमियत ही ना रखती थी। मैं उन इंसानों को कुत्ते की तरह लड़ने में मगन देखकर आगे बढ़ गया। अपने दोस्तों को एक जगह जमा देखकर मैं खुशी से उनकी जानिब लपका, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास जागा कि अब मैं इंसान नहीं हूँ, एक कुत्ता हूँ, तो दुख की एक लहर मेरे अंदर तक सरायत कर गई। मैं अपने दोस्तों से कुछ फासले पर खड़ा हसरत भरी निगाहों से उनके इंसानी वजूद को तकता रह गया और उस लम्हे मेरे कान खड़े हो गए जब मैंने उनकी जुबानों पर अपना जिक्र पाया। यकीन करो, पागलों की तरह उसका बाप उसे ढूंढ रहा है। अगरचे अंकल ने सरबील की अम्मी और उसकी बहनों को यही कहा है कि वो उन्हें बताकर गया है, लेकिन अंकल खुद परेशान हैं कि वो सुबह ही सुबह किसी को कुछ बताए बिना आखिर कहाँ चला गया है। मेरे एक दोस्त की जुबान से अपने अब्बा की परेशानी की बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा कर रख दिया। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि सरबील के वालिद बता रहे थे कि उसके बेडरूम से कुत्ता भौंकता हुआ निकला और खिड़की के रास्ते फरार हो गया। दूसरे दोस्त ने दिलचस्पी लेकर ये बात बताई। हाँ यार, ये बड़ी अजीब बात है। तीसरे ने उलझन और तजस्सुस का बैक वक्त इजहार किया। इस राज से पर्दा सिर्फ सरबील ही उठा सकता है, लेकिन वो कम वक्त कहीं गायब है। पहले वाले ने जवाब दिया, अरे मैं कहीं गायब नहीं हुआ, मैं तुम लोगों के करीब ही खड़ा हूँ। खुदा के लिए मेरी तरफ गौर से देखो, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों का दोस्त सरबील ही हूँ। मैंने एक बार फिर चीख चीख कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन एक कुत्ते के भौंकने पर कोई इंसान क्यों मुतवज्जो होता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और उनमें से हर एक को अपनी हकीकत से आगाह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन निहायत दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे किसी दोस्त ने मेरी जानिब निगाहें गलत भी डालना गवारा न की। मैं ये सोचकर कांप उठा कि क्या अब मुझे भी अपनी बाकी जिंदगी इंसानों के पीछे लपकते, भागते, दौड़ते और भौंकते हुए गुजारना पड़ेगी। दरअसल बेटा, ये कुत्ते हमें कुछ कहने, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चूंकि इनकी जुबान समझने से कासिर हैं, इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें पत्थर या लात मार कर भगा देते हैं। मुझे इस लम्हे बाबा जब्बार की कही ये बात शिद्दत से याद आने लगी और अपनी मौजूदा हालत का सोचकर मेरी आंखों से एक बार फिर तेजी से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे सुधरने का एक मौका तो दिया होता।
مجھے کیا معلوم تھا کہ تو اپنی بے زبان مخلوق کو ستانے اور انہیں اذیت پہنچانے کی مجھے اس قدر کڑی سزا دے گا کہ مجھے کتا ہی بنا دے گا۔ خالق کائنات سے شکایت کرتے ہی میرے ضبط کا بندھن ایک جھٹکے سے ٹوٹ پڑا۔ میں اپنا منہ آسمان کی جانب اٹھائے اپنی پوری قوت سے چیخنے چلانے اور رونے لگا۔ میری چیخوں میں وہ درد اور ایسا کرب بسا تھا کہ اگر انسان کو اللہ نے جانوروں کا درد و کرب محسوس کرنے کی قوت یا سمجھ بخشی ہوتی تو اس لمحے میری کرب انگیز چیخیں اور فریاد سن کر انسانوں کا ایک ہجوم سا میرے ارد گرد جمع ہو چکا ہوتا۔ بھوک نے پریشان کرنا شروع کر دیا تو ایک دم ماں کی یاد ستانے لگی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، میں پلٹ کر اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اللہ جانے میرے گھر والے کس حال میں ہوں گے، پتہ نہیں میری ماں کس حالت میں ہوگی، میری اچانک گمشدگی نے اس پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔ ان کی نظر میں تو میں گمشدہ ہی تھا۔ میرے ابا جان نے مجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ہوگا اور میری بہنوں کے تو آنسو ہی تھمنے میں نہ آ رہے ہوں گے۔ میں کیسے ان باتوں کا پتہ کروں؟ میں جب بھی اپنے گھر کے قریب سے گزرتا مجھے اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند ملتے تھے۔ ماں دروازہ کھول، ماں میں تمہارا بیٹا سربیل ہوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ماں کچھ کھانے کو دے دو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے گھر کے بند دروازے کے پاس آن کھڑا ہو گیا اور اپنے دکھ کا اظہار یہ سوچ کر کرنے لگا کہ ممکن ہے میری کرب انگیز فریاد میری ماں کے دل کو چھو لے اور وہ اپنے بیٹوں کو اس حالت میں بھی پہچان کر اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ میں اس منحوس کتے کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جس وقت یہ منحوس جانور میرے بیٹے کے کمرے میں پایا گیا اسی وقت سے میرا بیٹا غائب ہے۔ میں اس پلید اس نجس وجود کا آج ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دوں گا۔ ابا جان کی غیظ و غضب سے بھری آواز سن کر میں اپنی پوری جان سے لرز اٹھا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور دروازے کے فریم میں مجھے اپنی پیاری ماں کا سراپا دکھائی دیا۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ میری ماں جو شاید میری گمشدگی کے باعث غم و افسوس کی منہ بولتی تصویر بنی میری نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی، ایسی نگاہوں سے میری جانب تکنے لگی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو اٹھا، کیا معلوم میری فریاد میری ماں کے کانوں تک جا پہنچی ہو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچان گئی ہو سکتا ہے میرے لہجے میں بسا کرب میری ماں کو بے چین کر گیا ہو۔ ماں میں تیرا سربیل ہوں، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس لمحے میری ساری سوچوں، خوش فہمیوں اور خوشیوں پر پانی پھر کر رہ گیا جب میری بھو بھو سن کر اماں بری طرح چونک کر اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ میری گمشدگی نے اماں کے ہوش و حواس چھین لیے تھے اور مجھ پر نگاہیں پڑتے ہی ان کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں میں ایک خوف سا بھر آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک دہشت ناک چیخ مار کر اندر کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ ارے کتا آ گیا، کوئی اس کتے کو مار کر بھگائے، مجھے تو یہ پاگل کتا دکھائی دے رہا ہے، جلدی سے دروازہ بند کرو، کہیں یہ پاگل کتا اندر گھر میں نہ گھسائے۔ یہ الفاظ سن کر میں اپنی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور اذیت کی انتہائی زیادتی نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ناکارہ سا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں کتنی دیر بے حس و حرکت کھڑا اپنی ماں کے خوفزدہ چہرے کو تکتا رہا۔ نہ جانے ابا جان نے مجھ پر اپنی کتنی لاتیں برسائیں، ہاکی بیٹ اور نہ جانے کن کن چیزوں سے مجھے مارا، لیکن میں اپنی جگہ سے ایک انچ تک نہ ہلا تھا۔ کہیں یہ کتا مجھے پھر سے نہ کاٹ ڈالے۔ اسے مار ڈالو سربیل کے ابا، اسے جان سے ہی مار ڈالو۔ اماں چیختی چلاتی رہی۔ میری بہنوں نے اماں کو سنبھالا اور ایک کمرے میں لے گئیں۔ میں نے آنسو بہتی آنکھوں سے ابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے مار مار کر نہ صرف تھک چکے تھے بلکہ بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ مجھے معاف کر دینا ابا، تمہاری اور اماں کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں جا رہا ہوں، میں اب شاید یہاں کبھی نہ آؤں۔ اماں اور بہنوں کا خاص خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ پلٹا اور نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں لوٹ کر ادھر کبھی نہیں آؤں گا۔ میں کوئی پیدائشی کتا نہ تھا، سزا کے طور پر انسان سے کتا بنا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتے کے وجود میں ڈھال دیے جانے کے باوجود میرے احساسات و جذبات انسان جیسے ہی تھے، لیکن مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ صرف چند دنوں بعد میرے وجود میں پل رہے یہ انسانی احساسات و جذبات کے جراثیم بھی ایک دن مٹ کر رہ جائیں گے اور اس دن میں ایک مکمل کتا بن کر رہ جاؤں گا، انسانوں کے پیچھے بلا وجہ لپکنے اور بھونکنے والا ایک پلید و نجس جانور۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی میں بھوکا پیاسا چپ چاپ سا ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی اس جانوروں والی زندگی کا خیال کر کے پھر سے رونے بیٹھ گیا۔ میرے لیے زندگی قطعی بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ کتے کے قالب میں ڈھل جانے کے بعد آج اپنی زندگی کا ایک عذابناک دن جس طرح میں نے کاٹا تھا، اس کی اذیت اور کرب سے صرف میں ہی واقف تھا۔
چاہے دنیا بھر کے اثر انگیز الفاظ جمع کر کے میں اپنی اذیت و کرب کو بیان کرنے کی کوشش کر لوں، اس اذیت و کرب کو محسوس کرنا شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی لرز گیا تھا کہ میں اس حالت میں اپنی باقی زندگی کیسے بسر کر پاؤں گا۔ کہیں صدمے سے میرا دل ہی نہ پھٹ پڑے، میرے دماغ کی رگیں منجمد ہو کر نہ رہ جائیں۔ یا اللہ ایک موقع تو دیا ہوتا، میں ایک بار پھر شکایت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ایک دہشتناک آواز سن کر میں نے جیسے ہی اپنا منہ اٹھا کر آواز دینے والے وجود کی طرف دیکھا، میرا دماغ بھگ سے اڑ کر رہ گیا۔ وہ تعداد میں 20 سے زائد تھے۔ وہ اپنی لال سرخ دہکتی ہوئی انگارہ آنکھوں سے میری ہی جانب انتہائی نفرت، حقارت اور غیظ و غضب سے اس طرح گھور رہے تھے جیسے اشارہ ملتے ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور میرے جسم کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ وہ سب بری طرح مجھ پر غرا رہے تھے۔ ان سب کا رویہ اور سلوک اپنی جگہ قطعی درست تھا۔ یہ سب وہی کرتے تھے جو میرے ہاتھوں مختلف اذیتیں اور تکالیف اٹھا چکے تھے۔ ان میں لنگڑے، کانے، کنکٹے، زخمی اور ہر طرح کی اذیت کا نشان اپنے جسموں پہ سجا کر گھومنے والے تمام کتے شامل تھے۔ ان کے پیروں میں جو گھنگرو بندھے ہوئے تھے وہ میں نے ہی ان کے ایک ایک پاؤں میں بطور اپنی اذیت کی نشانی باندھے تھے، تاکہ مجھے ان کتوں کو پہچاننے میں آسانی رہے جو اب تک میری ایذا رسانیوں سے محفوظ پھر رہے تھے۔ بہت رونا آ رہا ہے نا؟ انسان سے کتا بنا دیے جانے پر بہت اچھا ہوا۔ تیرے جیسے بندوں کے لیے اللہ نے یہ سزا بالکل ٹھیک رکھی ہے۔ ایک کتا آگے بڑھ کر بھونکنے لگا۔ بھونکتا ہوا تو وہ صرف انسانوں کو دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اب اس کی زبان آسانی سے سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ اب میں خود بھی ایک کتا ہی تھا۔ ذرا دیکھ ان بیچاروں کی جانب جنہیں تو نے اپنے انسان ہونے کے غرور میں اپنی اذیتوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ آج بھی تیری دی ہوئی تکلیفوں پر درد و کرب سے روتے اور بلبلاتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی آہو بقا کا ہی اثر ہے کہ آج تو ہمارے درمیان ہمارے جیسا ہی بنا کر پہنچا دیا گیا ہے۔ وہی کتا جو سب سے آگے کھڑا تھا اور غالباً ان کا لیڈر بھی تھا، خوشی اور مسرت سے غراتے ہوئے بولا، پہلے ہم تجھ سے چھپتے پھرتے تھے، آج کے بعد سے تو ہم سے چھپتا پھرے گا۔ ان میں سے ہر ایک تم سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کا انتقام لینے کے لیے بری طرح مچل رہا ہے، اور کوئی دیر ہے کہ یہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ بھونکتا رہا اور میں بے حس و حرکت بنا اس کی دھمکیاں سنتا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان کتوں سے اس وجہ سے بھی بے حد خوفزدہ ہو رہا تھا کہ وہ حقیقی یا پیدائشی کتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ حقیقی کتے واقعی اپنا کتا پن دکھانے کی انتہا سے گزر جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے بھی مجھ سے کوئی رعایت نہیں برتیں گے کہ میں پہلے ایک انسان تھا، اور انسان بھی وہ جو کتوں کی قوم کا خاص دشمن تھا، اور پھر ان کتوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیا۔ اف میرے اللہ! ان کتوں نے میری وہ درگت بنا کر رکھ دی کہ الامان الحفیظ۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کتوں نے ساری رات مجھے اپنی تفریح کا ذریعہ بنائے رکھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے مارنے، نوچنے، کھسوٹنے اور بھمبوڑنے کے علاوہ اور بھی کئی ناقابل بیان شرمناک حرکتیں کی۔ اگر موقع ہاتھ لگتے ہی میں ان کے چنگل سے بھاگ کھڑا نہ ہوتا تو اللہ جانے وہ صبح کا اجالا ہونے تک میری اور کیا درگت بنا کر رکھ دیتے۔ میں بری طرح زخموں سے چور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے ان سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ ایک مخصوص حد تک تو انہوں نے میرا پیچھا جاری رکھا۔ آخر کار وہ ایک ایک کر کے جب سب پلٹ کر چلے گئے تو میں نے بنسبت ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کر کے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش میں غرق ہو گیا۔ میری آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ درد سے چٹک رہا تھا۔ جسم پر لگے زخموں میں بھی آگ سی بھڑک رہی تھی۔ ماں! میں منہ آسمان کی طرف اٹھائے بری طرح رونے لگا تھا۔ مجھے شدت سے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ یہ قدرتی بات ہے، بچہ جب اذیت میں ہوتا ہے تو اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ اگر وہ ماں کے قریب ہو تو اس کے وجود سے لپٹ کر اپنی ہر اذیت بھول جاتا ہے، بلکہ ماں کی طرف سے ملنے والی محبت و توجہ اس کی ہر اذیت، درد و تکلیف کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ میں بھی اپنی ماں کے وجود سے لپٹ کر رونا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اس لمحے ان کی محبت و توجہ کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ اس لمحے ان کا پیار اور محبت میرے زخموں کا مرہم ہو سکتا تھا۔ لیکن افسوس کہ میں اس حالت میں بھی اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے خوفزدہ تھی اور میں مزید ان کی اذیتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح کا اجالا نمودار ہوتے ہی بھوک کی اذیت نے رات بھر کی جسمانی اذیت بھلا کر رکھ دی۔ ایک جانور کی زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے، اسے اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی پچھلی اذیتوں کو بھلانا ہی پڑتا ہے، اور پھر بھوک کی اذیت تو دنیا کی ہر اذیت سے بڑھ کر اذیت ناک چیز ہے۔ میں رزق کی تلاش میں نکل پڑا۔ علاقے کے ہر ہوٹل کھل چکے تھے
ناشتہ بنانے والے اور ناشتہ کرنے والے کسی مشین کی طرح متحرک ہو چکے تھے۔ انڈوں، پراٹھوں، چپاتیوں، چھولے، حلوہ پوری اور نہاری وغیرہ کی مہک ہواؤں میں بسی میرے نتنوں سے ٹکرائے میری بھوک کو عروج بخش رہی تھی۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے ان مزیدار کھانوں کو یہاں سے وہاں منتقل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کھانے میرے نصیب میں نہ تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرا دل لوگوں کے بچے ہوئے جھوٹے کھانے اور ان کے دانتوں سے چبی ہڈیاں یا زمین پر گری کھانے کی چیز پر لپکنے کو قطعی راضی نہ ہو کے دے رہا تھا۔ لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج کا دن تمام ہونے سے قبل میری زندگی کی کہانی تمام ہو کر رہ جاتی، اور میں چونکہ کتے کی موت مرنے کے حق میں نہ تھا، اس لیے خود کو زندہ رکھنے کے لیے جیسا بھی اور جس بھی طریقے سے مجھے رزق یا میرے نصیب کا کھانا میسر آیا، میں نے خاموشی سے کھا لیا۔ جب میں انسان تھا تو میری زندگی کے دن رات بنا حساب کتاب کے زن سے گزر جایا کرتے تھے۔ کتا بننے کے بعد ایک ایک لمحہ گویا ایک ایک سال کی مانند گزر رہا تھا۔ 10 دن، ممکن ہے 10 دن کی مدت ایک قلیل مدت کہلائی جاتی ہو، لیکن کتا بننے کے بعد یہ 10 دن میری سابقہ پوری زندگی پر بے حد بھاری تھے۔ میری جسمانی حالت کو تو ذکر ہی کیا، ذہنی حالت بھی بے حد تیزی سے متاثر ہو رہی تھی۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوق ہونے کا اعزاز کیوں بخشا تھا۔ جانور بن کر اور خاص طور پر کتا بن کر زندگی بتانا کس قدر اذیتناک کام ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے دن بھر لوگوں کی لاتیں، جوتے، ڈنڈے، پتھر اور گالیاں کھانے کو ملتی تھی۔ میرا کوئی گھر نہ تھا، میں کہیں بھی سو جاتا، میری زبان کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی، اس لیے میں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا چھوڑ دیا۔ انسان مجھ سے دور بھاگتے تھے اور رات ہوتے ہی اپنے جیسے کتوں، بلکہ حقیقی کتوں سے اپنی جان و عزت کی حفاظت کی خاطر چھپتا پھرتا تھا۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی تھی۔ اپنی ایک غلطی کی یہ سزا میری دانشتے میں بہت کڑی اور اذیتناک تھی۔ جب میں اپنے جیسے کسی انسان کو کتوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیتا تو یہ سوچ کر انہیں سمجھانے کے لیے آگے بڑھتا کہ کہیں ایک اور انسان اپنی انسانیت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ میں انہیں کہتا، خدا کے لیے ان بے زبانوں پر ظلم مت کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی جینے اور آزادی سے رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ جب یہ جانور ہو کر تمہیں بلا وجہ پریشان نہیں کرتے تو تم انسان ہو کر کیوں انہیں بلا وجہ ہراساں و پریشان کرتے ہو؟ لیکن میری زبان کب انسانوں کی سمجھ آئی؟ جواب وہ میری بات سن لیتے۔ ممکن ہے کسی کتے نے مجھے بھی اس طرح سمجھانے کی اپنی سی ناکام کوشش کی ہو۔ حقیقی کتوں سے چھپتے پھرنا، گندگی و کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اپنی غذا تلاش کرنا اور کہیں بھی منہ لپیٹ کر سو جانا، بس یہی میری زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ حقیقی کتے ایک جگہ کھڑے اپنے درمیان رکھی کسی چیز کو بری طرح نوچ کھسوٹ رہے تھے اور بھنبوڑتے ہوئے گویا ضیافت اڑا رہے تھے۔ میں نے اس چیز کو دیکھنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ میں یہ سوچ کر آگے بڑھ گیا کہ جب ان کتوں کا اس چیز سے پیٹ بھر جائے گا اور وہ لوٹ کر اپنے ٹھکانوں کو چلے جائیں گے، تب میں جائزہ لینے کے لیے آؤں گا کہ یہ کتے کس چیز سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھر رہے تھے۔ کتوں کے چلے جانے کے بعد جب میں مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو عبرتناک اور انتہا سے زیادہ اذیتناک نظارے نے مجھے حیرت سے گنگ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو انسانوں کے اندر چھپے جانور کی کھلی عکاسی کر رہا تھا۔ حقیقی کتے جس وجود کو بھنبوڑ رہے تھے وہ ایک نومولود انسانی بچے کا وجود تھا، جس کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں کتے نوچ کر کھا چکے تھے۔ مجھ سے یہ نظارہ دیکھا نہیں گیا اور میں ان کتے نما انسانوں پر افسوس کرتا ہوا وہاں سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا، جنہوں نے اپنے گناہ یا حیوانیت کا ثبوت مٹانے کے لیے ایک معصوم وجود کو کتوں کے درمیان پھینک دیا تھا۔ اس نظارے نے میرے دل و دماغ پر بہت منفی اثرات مرتب کیے تھے۔ اس لمحے مجھے انسانوں سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میری دماغی کیفیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ مجھے اپنے قریب سے گزرنے والا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس نومولود انسان بچے کا قاتل و گناہ گار دکھائی دینے لگا تھا۔ میرا شدت سے یہ دل چاہنے لگا تھا کہ میں ایسے انسانوں کو بھنبوڑ کر رکھ دوں، بالکل اسی طرح جس طرح انسانوں نے ایک زندہ انسانی وجود کو کتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں اپنے غم و غصے اور نفرت سے بھرے جذبات کا اظہار اپنے قریب سے گزرنے والے ہر انسان پر بری طرح غرا کر کرنے لگا تھا۔ جب میری بھیانک ترین غراہٹ سن کر وہ سہم جاتے، ڈر کر میرے وجود سے دور ہٹ جاتے اور خوفزدہ نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ جاتے، تو مجھے بے حد و بے حساب خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا۔ مزید خوشی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے
اب میں غرانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو کاٹنے کے لیے بھی دوڑ پڑتا۔ اگرچہ پہلے پہل مجھے اپنی حرکت پر انسانوں کی طرح سے بہت مار بھی پڑی، لیکن اب مجھے مار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے اندر بسی انسانیت دھیرے دھیرے اپنا وجود کھوتی جا رہی تھی۔ میرے انسانی جذبات پر حیوانی جذبات کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ اب میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے تھے، میرا دماغ ایک حیوان کا دماغ بن چکا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے دماغ میں حیوانیت داخل ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی اس حیوانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے کچھ ایسا ڈرامہ رچانا پڑے گا کہ ان انسانوں کی مجھے توجہ حاصل ہو سکے، یہ انسان میرے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ایک دم سے اس خواہش نے میرے دل و دماغ میں جڑ پکڑنا شروع کر دی کہ مجھے ان بے حس انسانوں کو اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے انہیں کسی اذیت میں مبتلا کرنا بے حد ضروری تھا۔ اور پھر ایک دم سے قطعی اچانک اور غیر متوقع طور پر میرے دل میں کسی انسان کو کاٹنے کی خواہش نے سر ابھارنا شروع کر دیا، اور لمحہ بہ لمحہ اس خواہش میں اس قدر شدت پیدا ہوتی چلی گئی کہ ایک رات میں نے اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ رات کے وقت میں نیم تاریک گلیوں میں اپنے شکار کی تلاش میں بے چینی و بے صبری سے گھومتا پھر رہا تھا کہ دفعتاً میری نگاہوں نے اپنے ہدف کو پا لیا۔ کہنے کو تو میں مسکرایا تھا، لیکن میرے لبوں سے خارج ہونے والی بھیانک ترین گراہٹ نے لمحے بھر کے لیے سناٹے کی چادر کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک 30-32 سال کا نوجوان تھا۔ وہ جوان گھر سے نکل کر شاید کچھ لینے کے ارادے سے ایک دکان کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے چیتے کی سی رفتار سے اپنے ہدف کا تعاقب کیا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے اپنا جبڑا کھول دیا اور اس کی ایک ٹانگ اپنے دانتوں تلے دبا کر اپنی پوری قوت سے اس طرح کھینچا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دھپ سے زمین پر آ گرا۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس کے گرتے ہی میں قیامت بن کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے اس پاگل کتے سے بچائے۔ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی پوری قوت سے چیخنے اور مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، میں اس کی پنڈلی کا گوشت ادھیڑتے ہوئے اندھیری گلیوں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تو میری حیوانیت یا کتے پن کی ابتدا تھی۔ میرے منہ کو انسانی گوشت اور خون لگ چکا تھا، جس کی لذت سے انکار ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے اس کھیل کو جاری رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ میں ہر ایک دن بعد اسی طرح اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا اور اپنے ہدف کے جسم کے کسی حصے کا گوشت دانتوں کے درمیان دبائے اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر نہایت رغبت سے کھاتا۔ میری بدقسمتی سے بہت جلد شہر بھر کے اخبارات میں میرا چرچا ہونے لگا۔ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگوں کو مجھ سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جانے لگی۔ ریڈیو اور محلے بھر کی مساجد سے مغرب کی اذان ہوتے ہی اعلانات نشر ہونے کا سلسلہ جاری ہو جاتا۔ جب تک اس پاگل کتے کو ڈھونڈ کر مارا نہیں جاتا، اپنے اطراف سے ہوشیار رہیے۔ اندھیرے یا تاریک گلیوں میں رات کے وقت کھڑے رہنے سے گریز کیجیے۔ چھوٹے بچوں کو گھر میں بند رکھنے کی خاص تاکید کی جاتی۔ اپنے متعلق اخبارات میں خبریں چھپتی دیکھ کر، ٹی وی کے چینل پر اپنے کارنامے نشر ہوتے دیکھ کر، اور سب سے بڑھ کر اپنے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول دیکھ کر مجھے بے حد خوشی اور سکون میسر آنے لگا تھا۔ انسان کی حیثیت سے نہ صحیح، ایک کتے کی حیثیت سے ہی صحیح، کچھ عرصے تک میں ان انسانوں کے دل و دماغ اور ذکر اور اذکار میں تو رہوں گا۔ میں نے خوشی سے سوچا۔ میری وجہ سے علاقے کو پولیس نے مکمل طور پر اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ خصوصاً گلیوں میں پولیس کی موبائلیں گشت کرنے لگی تھی۔ ان پولیس والوں کو میری بے صبری سے تلاش تھی۔ وہ میرے گمان پر ہر کتے کو مشکوک نظروں سے تکتے رہتے۔ ایک شخص کی ران کا گوشت نوچتے ہوئے ایک بہادر صحافی نے بڑے قریب سے میری تصویر کھینچ لی تھی۔ یہی تصویر دوسرے دن اخبار کی زینت بنی ہوئی تھی، اور اسی تصویر کی مدد سے میرے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر علاقے کی دیواروں پر چسپاں کر دیے گئے تھے۔ مجھے مارنے یا پکڑنے والے کو پولیس نے 20,000 روپے نقد انعام دینے کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ مجھے حقیقی کتوں نے مار مار کر اتنی نشانیاں دی تھی کہ میری شناخت کسی کے لیے بھی مشکل بات نہ تھی۔ سب سے اہم نشانی مجھ میں یہی تھی کہ میرے دونوں کان کٹے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے دن کے اجالے میں نکلنے کا عمل فی الحال قطعی موقوف کر رکھا تھا، اور رات کے اوقات میں بھی بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینے لگا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کھیل میں بے حد لطف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں انسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، گویا ان کی دنیا میں ایک ہلچل سی برپا کر ڈالی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا کہ میری آزادی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں پوری منصوبہ بندی کر کے اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا تھا۔ کس قدر دلچسپ اتفاق ہے کہ جب میں انسان تھا تو کتوں کا شکار کیا کرتا تھا اور انہیں اذیتیں پہنچا کر خوش ہوتا تھا۔
اور اب جب کہ میں سزا کے طور پر انسانیت سے خارج کر کے کتا بنا دیا گیا تھا تو انسانوں کا شکار کر کے انہیں اذیتیں پہنچا کر سکون حاصل کر رہا تھا۔ گویا یہ برائی میرے دل و دماغ یا جسم کی نہیں، میری روح میں سمائی ہوئی تھی۔ مجھے علم تھا کہ میں جو کچھ کر رہا تھا قطعی غلط کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا بننے پر مجبور بھی ان انسانوں کی بے رحمی، سفاکی اور بے حسی اور سنگدلی نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی کتا ان کے پیچھے بھونکتے ہوئے بھاگ رہا ہے تو وہ کسی انسان کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ لیکن نہیں جناب، انسان کو بھی تو اپنے اندر چھپے کتے پن کی ایک جھلک دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ وہ خواہ کتے کو لاتوں سے یا پتھر اٹھا کر مارنا اپنا عین فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ مجھے پاگل کرنے کے ذمہ دار انسان ہیں۔ ان انسانوں کی حیوانیت نے میرا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کتوں کو پاگل کرنے میں انسانوں کا عمل دخل زیادہ رہا ہے تو یہ قطعی غلط نہ ہوگا۔ اب اس حال کو پہنچ کر اگر میں اب اپنی انسانوں والی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ جانے میری وجہ سے کتنے بے زبان پاگل پن کی انتہا پر پہنچا کر مار دیے گئے تھے۔ کتنی عجیب اور افسوسناک بات ہے کہ انسانوں کو تو کتوں سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن کتوں کو انسانوں کے شر سے کیوں نہیں بچایا جاتا؟ پاگل کتوں کو بے خوف گولی مار دی جاتی ہے اور پاگل انسانوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میں نے اپنے ٹھکانے سے کچھ فاصلے پر ایک پولیس کی جیپ رکے ہوئے دیکھی۔ یہ سوچ کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا کہ کہیں ان انسانوں کو میرے ٹھکانے کا علم تو نہیں ہو گیا۔ میں نے ایک خشک پڑے گٹر کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ اگرچہ اس گٹر کے اندر سے فرار ہونے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اب تک میں نے اس راستے کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا کہ آیا یہ راستہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے اور راستے بھر میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہیں۔ اوئے شیدے، بھاگ کر جا، 2 گولڈ لیف اور ایک ڈبل پتی کا سادہ پان لے آ۔ اس پاگل کتے کو پکڑنے کے لیے اپنے دماغ کو بھی تو ایندھن پہنچانا ضروری ہے۔ ایک پولیس والے کی آواز میری سماعتوں سے آن ٹکرائی۔ میں نے گٹر کے اندر سے ذرا سا سر اونچا کر کے دیکھا۔ وہ کل 4 پولیس والے تھے اور اپنی ڈیوٹی سے بیزار، نیند کا بوجھ آنکھوں میں لیے خاصے غیر محتاط انداز سے جیپ کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ ایک پولیس کا سپاہی جیپ سے باہر آیا اور اپنے صاحب کے پان سگریٹ لینے آگے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میری نگاہیں اس سپاہی کے بڑھتے ہوئے قدموں پر جم کر رہ گئی۔ مارے خوشی کے میرے منہ سے ایک بھیانک ترین گراہٹ خارج ہو کر رہ گئی۔ میں نے جیپ میں بیٹھے تینوں پولیس والوں کو اطراف سے لاپرواہ اور باتوں میں مگن پا کر اس سپاہی پر حملہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں تیر کی مانند سنسناتے ہوئے گٹر سے نکلا اور ایک لمبی سی چھلانگ لگاتے ہوئے کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑتا ہوا اپنے ہدف کی جانب لپکا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے جبڑوں کے درمیان اس کی ٹانگ لے پاتا، ڈز ڈز یکے بعد دیگرے کئی گولیاں فضا میں سنسناتے ہوئے بجلی کی سی رفتار سے میری جانب بڑھی اور میرے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے میرے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ دھپ سے میرا وجود زمیں بوس ہو کر رہ گیا اور عین اسی لمحے میں بری طرح گھبرا کر اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کئی لمحے تک تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ میرا جسم پسینے کی زیادتی سے بھیگا ہوا تھا اور دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے میں میلوں دور سے بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ چند لمحوں بعد جب میرے حواسوں نے کام کرنا شروع کیا اور مجھے اپنی موت کا عاری منظر یاد آیا تو میں تیر کی مانند سنسناتا ہوا اپنے بیڈ سے اتر کر ڈرتے ڈرتے میز کے آئینے کی جانب بڑھا۔ بڑی بے صبری سے میں نے آئینے کا پردہ اٹھا کر ڈرتے ڈرتے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ آئینے کے اندر سمایا اپنا انسانی عکس دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے توبہ کا ایک موقع عنایت کیا۔ ایسا بھیانک خواب دکھا کر تو نے میری عقل پر پڑے پردے ہٹا دیے ہیں۔ اس آئینے کو گواہ بنا کر آج میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی بے زبان کو ہرگز نہیں ستاؤں گا اور نہ ہی کسی بے زبان کو اذیت پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں بے اختیار اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر رہ گیا۔ یہ سچ ہے کہ آج مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، خواب میں ہی صحیح، لیکن یہ اللہ کا شکر تھا کہ میرے اندر کے حیوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اب مجھے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا تھا اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں ان تمام کتوں کی اذیتوں کا ازالہ کروں گا جنہوں نے میرے ہاتھوں تکالیف اٹھائی تھی۔ اگر میری عمر 1 کروڑ سال کر دی جائے اور دن میں اپنے رب کے حضور 1 کروڑ بار شکرانے کے سجدے کروں تب بھی اس کی مہربانی اور احسانات کا رتی برابر بھی قرض ادا نہ ہوگا۔ اور یہ اس کی مہربانی کی ایک ادنا سی مثال تھی کہ اس نے میری آنکھیں کھولنے کے لیے مجھے ایک طویل خواب کے ذریعے سیدھی راہ دکھائی۔ اب کبھی کبھار یہ سوچ کر میں اپنی پوری جان سے لرز اٹھتا ہوں کہ اگر وہ سب خواب نہ ہوتا تو
دوستو یہاں کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔